वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। हुकूमत का लब व लहजा बदल गया है, नरम हो गया है। कल तक जो हुकूमत गले से गिरेबान से पकड़ रही थी, आज वो तरले मिनटों पर आ गई है, सुलह सफाई की बात कर रही है। हुकूमत पल में तोला पल में माशा, कभी धमकियां लगाती है, कभी मिन्नतें करती है और कहते हैं वो माइंड गेम खेल रहे हैं। तो माइंड गेम के मास्टर जो हैं उनकी हुकूमत अब चली गई है दिफाई पोजीशन में। दिफाई पोजीशन में जाने की एक वजह तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो शहबाज शरीफ साहब ने इशाइया दिया था अपोजिशन कायदीन को, और उस इशाइये के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी हम फिर लॉन्ग मार्च करके आ रहे हैं। तो उस प्रेस को लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद आकर जो शाहराह दस्तूर का इंतज़ाम संभालने का जो ऐलान मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया था, तो उसके बाद हुकूमत की हवाइयाँ उड़ गई और अब हुकूमत चलेगी दिफाई पोजीशन पर। अब तरले मिनटों पर आ गई है। तो एक तो ये मुद्दा है, दूसरा अदलिया को और फ़ौज को मुदाखलत की दावत दी जा रही है सियासी मामले में, और दावत देने वाले कौम जो 2 रोज़ पहले तक ड्रामा बाज कह रहे थे सियासतदानों को, या जो कुछ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो हलचल थी, जो उथल पुथल हो रही थी, उसको ड्रामाबाजी कह रहे थे। उन्होंने कहा है कि जी अब मुल्क के हालात बहुत ख़तरनाक हो गए हैं और अब पता नहीं कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, लिहाजा फ़ौज, आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस जो हैं वो करें मुदाखलत। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शेख रशीद साहब की समझ नहीं आ रही होती, हमें समझ आती है, शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नहीं आती, या शायद उनको भी आती है, उनकी भी कोई मजबूरी है। तो शेख रशीद साहब भी एक ही जुमले में धमकी देते हैं, दूसरे जुमले में तरला करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। और सबसे अहम चीज़, शुजात हुसैन साहब, कल मैंने आपको जो बल्कि आज सुबह जो मेरा व्लॉग था उसमें भी और कल भी मैंने बताया था कि जो तसादुम की तरफ मामला जा रहा है तो इसमें कोई ना कोई तो इंटरवीन करेगा। ये नहीं हो सकता कि तसादुम हो और इदारे खामोश रहें, क्योंकि अगर तसादुम अपोजिशन करे, अपोजिशन तसादुम के रास्ते पर मुल्क को ले जाए, तो फिर ये होता है कि हुकूमत उसमें इंटरवीन करती है। हुकूमत के मातहत इदारे, पुलिस हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, रेंजर्स हो गई, हुकूमत ने फैसला करना होता है। लेकिन अगर हुकूमत खुद ऐलान करे कि तहरीक अदम एतमाद जो एक आइनी रास्ता है, जिसके जो आइन और कानून गारंटी करता है कि भाई उसके तहत हुकूमत हटाई जा सकती है और वोट के तहत हुकूमत नहीं बनाई जा सकती है, तो वो रास्ता अख्तियार करने वालों को ताकत के रास्ते पर रोकना और ये कहना कि जनाब 10 लाख लोगों के बीच में से आपको गुजर के जाना पड़ेगा, और उसके जवाब में फिर अपोजिशन का ये कहना कि हम अपने लोग ले आएंगे, हम देखेंगे हमें कौन रोकता है, हम गारंटी करेंगे कि अरकान को कौन अंदर जाने से रोकता है, हम भेजेंगे अरकान को अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बड़े हुजूम, 2 बड़े मोब सामने सामने, इस्लामाबाद डी चौक सामने। इमरान खान साहब कह रहे हैं 10 लाख लोग, मौलाना फजल रहमान साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने और अपोजिशन ने कहा हम 20 लाख लोग लाएंगे। 10 और 20 लाख ना हो, 10 और 20 हज़ार भी हों, 10,000 एक तरफ, 20,000 एक तरफ, या 10,000 एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ, अगर ये आमने सामने हो तो कितना बड़ा तसादुम हो सकता है। तो इस तसादुम को आगाज़ कर रही है हुकूमत, क्योंकि अपोजिशन ने तो तहरीक अदम एतमाद का रास्ता अख्तियार किया। अपोजिशन ने लश्कर कशी जो थी, जो इमरान खान साहब ने खुद की थी 2014 में, धरना देकर बैठ गए थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2019 में धरना लेकर आ गए थे, लेकिन अपोजिशन की जमातों ने मौलाना साहब को कहा था कि यार आपने आगे नहीं जाना, आगे जाएंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो मौलाना साहब इस्लामाबाद से बाहर बैठ गए थे, चारे जो आजकल श्रीनगर हाईवे है मेरा ख्याल है, वहाँ बैठ गए थे मौलाना साहब। उसके बाद उठ भी गए, चले भी गए। तो अपोजिशन लश्कर कशी नहीं कर रही, अपोजिशन आइनी तरीका इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत उसको रोकने के लिए हुकूमत ने लश्कर कशी का ऐलान किया। इमरान खान ने कहा मैं लाता हूँ 10 लाख लोग, देखता हूँ कौन अंदर जाता है। तो उसके बाद ज़ाहिर है जब हुकूमत आए उस पर तसादुम के रास्ते पर, तो फिर कौन रोकेगा। ज़ाहिर है फिर मैंने गुजारिश की थी कि फिर इदारे जो हैं वो फिर लाताल्लुक़ नहीं रह सकते, न्यूट्रल रहें ना रहें, लाताल्लुक़ नहीं हो सकते। तो मुझे कल रात को ये पता चला था, और फिर मैंने जो सुबह वाले व्लॉग में गुजारिश की थी कि मुदाखलत होना शुरू हो गई है, इदारों ने समझाना शुरू कर दिया है कि नहीं इस तरफ मत जाना, हम अभी साइड पे बैठे, आप लोग आपस में लड़ें, आप लोगों ने सियासी लड़ाई लड़नी है, जलसे करने जलसे करें, तहरीक अदम एतमाद लानी है, तहरीक अदम एतमाद लाएँ, कामयाब करनी नाकाम करनी, जो कुछ करना है आप खुद करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में आप ऐसी धमाचौकड़ी मचाएँ जिससे मुल्क में अनारकी हो, और ये धमाचौकड़ी वज़ीर दाखिला की शह पर, और उसके बाद फिर वज़ीर दाखिला खुद भी कहें कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो तो भी अनारकी, नाकाम हो तो भी अनारकी। तो मैंने ये गुजारिश की थी कि नोटिस ले लिया गया है। आज मेरा जो पहला व्लॉग था, तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, उसके बाद जिस तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई हैं, लबो लहजा बदलना शुरू हुआ है। पहले तो शुजात हुसैन साहब, उन्होंने जो
ابھی تو خیر وہ حکومت کے اتحادی تو ہیں، ابھی تک تو ہیں، ابھی تک حکومت کا حصہ ہیں، لیکن ان کا اب زیادہ ٹلٹ جو ہے اپوزیشن کی طرف ہے. اور جو کچھ حکومت کر رہی ہے وہ میں نے گزارش کی تھی نا کہ جتنا وقت حکومت ڈیلے کر رہی ہے معاملے کو، تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو لٹکا رہی ہے، اجلاس ابھی تک نہیں بلا رہی، ابھی تک تو صرف وزراء نے کہا ہے کہ جی فلاں فلاں ڈیٹ کو اجلاس ہو سکتا ہے، ابھی تک اسپیکر کی طرف سے کوئی باضابطہ نوٹیفیکیشن یا صدر کی طرف سے نہیں آیا اجلاس کا تحریک عدم اعتماد پہ. تو جتنا حکومت معاملہ آگے کرے گی اتنا مائنڈ گیم کے ماسٹر کے اعصاب شل ہوتے جائیں گے، جواب دیتے جائیں گے، کیونکہ گیم اس طرح کی چل رہی ہے کہ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے اپنا ایم کیو ایم والے انہوں نے ملاقات کی ہے شہباز شریف سے، اور وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، مسلم لیگ قائد اعظم کی پوری لیڈرشپ تھی. کل پیپلز پارٹی والوں نے ان کے ہر بات مان لی، انہوں نے کہا کہ جہاں قانون سازی وہاں قانون سازی، جہاں آپ کے باقی مطالبات ہیں وہ ہم کر لیں گے. اسی طرح مسلم لیگ قائد اعظم وہ بھی مسلسل روزانہ میٹنگ کرتی ہے، آج ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے، تو وہ بھی عمران خان صاحب کے اعصاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مسلسل کھیل رہے ہیں. تو ایک عمران خان اور ان کے اعصاب کے ساتھ کھیلنے والی اپوزیشن بھی، ان کے اتحادی بھی، ان کی اپنی پارٹی بھی، شیخ رشید بھی، شاہ محمود قریشی بھی، فواد چودھری بھی، عثمان بزدار بھی، کوئی بندہ نہیں ہے جو عمران خان کے اعصاب کے ساتھ نہیں کھیل رہا. تو عمران خان صاحب کے اعصاب جتنا معاملہ آگے جائے گا، عمران خان صاحب کے اعصاب جواب دیتے جائیں گے. تو شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ ابھی تک تو عمران خان کی حکومت کے اتحادی ہیں، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو مشورہ دیا ہے، کیونکہ جلسے کا اعلان تو پہلے کیا تھا عمران خان نے، حکومت نے، کہ ہم جی 27 کو 10 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے. اور پھر فواد چودھری نے نہ صرف ایک ٹاک شو میں بات کی، اس کے بعد فواد چودھری صاحب اور عامر کیانی صاحب وہ جو ادویات والے ہیں، انہوں نے، وہ جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان کے بعد نمبر 2 ہیں وہ، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی جو بھی تحریک عدم اعتماد کو ووٹ دینے جائے گا وہ ان کو گزرنا پڑے گا، 10 لاکھ لوگوں سے گزر کے آنا پڑے گا اور وہیں سے گزر کے جانا پڑے گا، یعنی ٹکا بوٹی ہو جائے گا نا. مطلب یہی ہے، دھمکی یہی تھی نا، وہاں سے گزر کے دکھانا پھر 10 لاکھ لوگوں کے درمیان عمران خان صاحب کے ٹائیگر ہوں گے، آپ کو چیر پھاڑ دیں گے، مطلب تو یہی تھا. وہ ٹکا بوٹی والے فیصل وڈا ہوا تو پتہ نہیں آج کل کدھر ہے. بہرحال تو اس پر جو شجاعت حسین صاحب نے، کیونکہ آغاز حکومت نے کیا تھا، لیکن اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ جو پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ تھا 23 مارچ کا، جو غیر فعال ہو گیا تھا، فریز ہو گیا تھا، حکومت نے اس کو بھی زندہ کر دیا. بلاول بھٹو کا اتنا بڑا لانگ مارچ جس نے حکومت کی بنیادیں ہلا دیں، وہ اکیلی پیپلز پارٹی تھی. اب یہاں پر ساری اپوزیشن کی جماعتیں لانگ مارچ کر کے لے آئیں گی 23 کو. تو عمران خان صاحب نے اس لانگ مارچ کو بھی اپنی سیاسی حکمت عملی تدبر کے ساتھ اس کو بھی زندہ کر دیا، جو فریز ہو چکا ہوا تھا اس کو دوبارہ متحرک کر دیا. تو آغاز حکومت نے کیا، لہٰذا شجاعت حسین صاحب جو مشورہ دے رہے ہیں، جو اپیل کر رہے ہیں، بنیادی طور پر وہ حکومت کو کر رہے ہیں کہ ایسی یہ جو سیاست مت کرو جس سے انتشار ہو. تو شجاعت حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن سے اپیل انہوں نے کی ہے کہ جلسوں کا اعلان جو ہے وہ کیا وہ منسوخ کریں اپنے جلسے، اور ایسے حالات میں محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان. اور آگے بہرحال انہوں نے پھر مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور سیاسی استحال انگیزی سے انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ ایسا نہ کریں. اب میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ آغاز حکومت نے کیا تھا، لب و لہجہ یہ تھا، شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کچل دیں گے، فواد چودھری کہہ رہے تھے بیچ سے گزر کے دکھاؤ. اور اب یعنی انہوں نے کہا 27 کو لوگ آئیں گے اور 28 تک بیٹھیں گے، یعنی جو بتایا گیا کہ 27 کو جلسہ ہوگا اور 28 کو ہوگی تحریک عدم اعتماد، تو یعنی وہ لوگ بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے. تو اب یہ جو کل پھر اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہم بھی آ رہے ہیں، پھر پورے ملک سے 23 مارچ کو چلیں، اور 23 مارچ سے پہلے چلیں یا بعد میں چلیں، لیکن پہنچیں 27 سے پہلے پہنچیں، 24 کو پہنچتے ہیں، 25 کو پہنچتے ہیں، 23 کو پہنچیں اسلام آباد. شارع دستور اور جتنے بھی راستے ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، تاکہ ہم اپنے ایم این ایز کو آئینی حق استعمال کرنے کے لیے محفوظ راستہ دے سکیں. اپنے یعنی جو بھی آئیں گے، جو بھی حصہ بننا چاہیں تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کا، خلاف ووٹ دیتے ہیں یا حق میں ووٹ دیتے ہیں، وہ ان کا رائٹ ہے، آئینی حق ہے. تو مولانا صاحب نے یہ اعلان کیا، تو اس کے بعد پھر ہاتھ پاؤں ان کے بھی پھولے، اور کہیں سے ان کو حکومت کو مت بھی دلائی گئی کہ اس طرح مت کرو. تو اس کے بعد پھر وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. وضاحتیں کیا آنا شروع ہو گئی ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں دھرنا دینے نہیں آ رہے، اس بات میں فرق محسوس کریں. وہ جس طرح شاہ جی اپنے اسٹائل میں کر رہے ہیں، میں سن رہا تھا لائیو، جس طرح اپنے اسٹائل میں چہرہ بنا کے پورا ایک انداز کے ساتھ، پورا ایک ادا کے ساتھ جس طرح بات کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جس طرح بات کرتے ہیں مرشد، اس طرح وہ بات کر رہے تھے. اس بات میں فرق محسوس کریں،
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وزیر اعظم قوم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور جلسے کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ اب شیئر کیا کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب، ان کا رائٹ ہے، بالکل کریں قوم سے، لیکن اسی دن شیئر کرنے کا مطلب، اور اب وہ شیخ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہم دھرنا دیں گے، دھرنا یعنی کم از کم 48 گھنٹے تو بیٹھیں گے نا، اگر 27 کو بلا رہے ہیں تو 48 گھنٹے تو کم از کم بیٹھیں گے، تبھی جا کے اجلاس کے دوران اجلاس کے لیے لوگ جائیں گے بھی اور آئیں گے بھی اسی جلسے سے بیچ میں سے۔ اب یہ بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا مت کریں کہ تحریک عدم اعتماد کہیں پیچھے رہ جائے اور اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے اور پھر 10 سالوں تک آپ کو انتظار کرنا پڑے، چپ رہنا پڑے، مارشل لا سے ڈرا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب میں بار بار یہ بات یاد کراؤں گا کہ تحریک عدم اعتماد جس دن جمع ہوئی تھی اسی دن شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں عمران خان صاحب کے فالوورز جو ہیں، ووٹر سپورٹر، وہ ڈی چوک پر جمع ہو جائیں گرین ایریا میں، اور وہاں پر تحریک عدم اعتماد والے دن وہ وہاں پر جمع ہو جائیں۔ تو شیخ رشید صاحب نے مت دی تھی، ممکن ہے عمران خان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہو۔ اور دوسری بات وہ آگے چل کر یہ بھی کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کہ جی پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں وہ واپس آئیں گے، عمران خان کے جلسوں کا اثر پڑا ہے، جو ایم این ایز چھوڑ کر گئے ہیں واپس آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے پاس اب نمبر پورا نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ عمران خان صاحب نہیں کر پا رہے، اسی وجہ سے وہ یہ لشکر کشی اور لشکر لانے کی بات کریں۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں، یعنی حکومت اب مطلب دھمکی بھی دے رہی ہے اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں شیخ صاحب کہ 172 عمران خان صاحب کے پاس پورے نہیں ہیں، اگر عمران خان صاحب کے پاس پورے نہیں ہیں تو دوسری طرف پورے ہوں گے۔ اور دوسرا وہ اپنا چودھری برادران کے لیے پھر بات کر رہے ہیں کہ جی وہ تو میں ان کے لیے بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، بلکہ وہ اپنا چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم جی چھوٹی جماعت صحیح مگر ہم فیصلے بڑے کرتے ہیں پاکستان کے لیے۔ یہ تو ہو گئے۔ اب اصل جو وزیر ہیں جنہوں نے شیخ رشید صاحب کے بعد جنہوں نے یہ سارا کھیل آگے بڑھایا تھا وہ ہیں فواد چودھری صاحب، جنہوں نے رانا مبشر کے پروگرام میں کھڑے بیٹھ کر یہ دھمکی دی تھی کہ ارکان جو آئیں گے ان کو 10 لاکھ لوگوں کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ فواد چودھری صاحب کے ٹویٹ آئے ہیں آج، وہ بھی دفاعی پوزیشن میں چلے گئے ہیں، انہوں نے بھی قدم پیچھے کر لیے ہیں۔ شجاعت حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ نہیں لینی چاہیے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب اگر بات کرتے ہیں تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری پارٹی وہ ہے، میں جس پارٹی سے ہوں وہ پاکستان کے لیے سوچنے سمجھنے والے ہیں، تو شجاعت حسین صاحب بھی جس پارٹی سے ہیں نا وہ بھی پاکستان کے لیے سوچنے سمجھنے والے ہیں، جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا، تو وہ بھی وہی ہیں۔ تو شجاعت حسین صاحب اس وقت ان کو کہیں سے کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں، لیکن اتنا شجاعت حسین صاحب کو پتہ ہے کہ کون سی بات کی حمایت کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، کون سی بات ادھر اچھی لگے گی، کون سی نہیں لگے گی۔ یہ والی جو کنفرنٹریشن ہے، جس طرح عمران خان تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کا ملبہ پھر اپوزیشن پہ بھی نہیں گرے گا، اس کا ملبہ حکومت پہ بھی نہیں گرے گا، اس کا ملبہ سب پہ گرے گا، پھر ادارے بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا۔ تو شجاعت حسین صاحب کی جو بات ہے، جو بیان ہے، جو مشورہ ہے، اپیل ہے، اس کا جواب فواد چودھری صاحب نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں دیا، یعنی لب و لہجہ بدل گیا ہے، نرم ہو گئے، اب وہ بالکل بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے، بھئی مولانا صاحب کے اگر مطلب میں ان کو سیاسی ورکر ہے لیکن جس طرح وہ ڈسپلنڈ ہیں، مدارس کے بچے بھی ہوتے ہیں اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسپلنڈ بھی ہوتے ہیں، سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، مائنس ڈگری میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، وہ شدید ترین گرمی، دادو اور لاڑکانہ اور نواب شاہ جیسی گرمی میں بھی شکر دوپہر کو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو وہ مولانا صاحب کا جو تھا نا کہ پھر ہم بھی آ رہے ہیں، وہ جو لانگ مارچ میں نے کہا نا فریز ہو چکا ہوا تھا، اس لانگ مارچ کو زندہ کر دیا عمران خان صاحب نے اور فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ نے اور عمران خان صاحب کے فیصلے نے کہ جی ہم 27 کو بیٹھیں گے اور دیکھتے ہیں پھر کون اندر جاتا ہے، یہ کہنا تھا نا۔ تو جب اس کے بعد پھر شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ یار اس طرح نہ کرو، مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تو پتہ چل گیا کہ اب تصادم ہوگا، تو پھر اس کا جو جواب مؤدبانہ انداز میں شجاعت حسین صاحب کی اپیل کا دیا ہے۔ شجاعت حسین صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، ادھر سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اور شیخ رشید صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تصادم کرے گا تو مارشل بھائی خود ہی تصادم کے لیے مشورہ دے کر شیخ رشید صاحب اب پھر ڈرا رہے ہیں مارشل لا لگنے سے، تو پھر مطلب خیر تو اپنا فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ شجاعت حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ پر انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں دو، وہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ چودھری شجاعت صاحب صاحب رائے شخصیت ہیں، وزیر اعظم نے چودھری صاحب کو ہمیشہ عزت دی، تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے، ہم شدت پسندی کی سیاست نہیں کرتے، نہ ہی تصادم پر یقین رکھتے ہیں، ہماری سیاست کی بنیاد جمہوریت ہے اور عوام کی رائے ہمارے لیے مقدم ہے، اسلام آباد میں جلسے کا مقصد تصادم نہیں، اگر اپوزیشن پرامن جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اسے جلسے کو بھی
تو اس جلسے کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں اور ہر طرح کی سہولت دیں گے. جمہوریت میں عوام کی رائے اصل فیصلہ ہے اور جلسے اس رائے کے اظہار کا ایک اہم ذریعہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بالکل جلسہ آپ نے حافظ آباد میں جلسہ کر دیا, آپ کو حافظ آباد میں جو لوگ سننے آئے وہ آپ کے ساتھ تھے. آپ نے تمرگرہ میں جلسہ کر دیا, جو لوگ سننے آئے آپ کے ساتھ تھے. آپ نے کراچی کے گورنر ہاؤس میں جو ایک تقریب کی, جو لوگ سننے آئے, یہ آپ کا طریقہ ہے, بالکل جمہوری رائٹ ہے. سوال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے 172 ارکان پیش کرنے کے یا 172 ارکان کا مقابلے کے بجائے 10 لاکھ لوگ لانے کا اعلان کرنا ہے جمہوری نہیں ہے. اصل بات یہ ہے, اور یہ اعلان کرنا, یہ کہنا کہ جی آپ کو بیچ میں سے گزر کے جانا پڑے گا, یہ MNAs کو ہیراس کرنا ہے, MNAs کو دھمکی دینی ہے کہ جی آپ گزر کے دکھانا وہاں سے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا تکا بوٹی ہو جائے گا, اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. تو اب جب یہ میں نے گزارش کی تھی کہ اب کوئی نہ کوئی بیچ میں مداخلت کرے گا, اور ظاہر ہے کیونکہ حکومت نے پہل کی ہے تو حکومت کو کہا جائے گا کہ آپ اپنا اعلان واپس لیں, تو اعلان یہ واپس ہوگا. ابھی لب و لہجہ نرم ہوا ہے, ابھی دفاعی پوزیشن پر گئی ہے حکومت. آئندہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے, ابھی کیونکہ 27 بہت آگے ہے اور 23 اس سے پہلے ہے, تو 27 PTI تو اتنا پہلے لوگوں کو نہیں بلا سکتی. مولانا فضل الرحمان صاحب بلا سکتے ہیں لوگوں کو اتنا پہلے, کیونکہ ان کی تیاری ہے لانگ مارچ کی تیاری. لانگ مارچ کا اعلان انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا, انہوں نے تو بعد میں کیا نا ابھی. تو PDM کا لانگ مارچ تو 23 مارچ والا, وہ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ 5-6 مہینے پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ جب مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کریں گے. تو اب بلاول کا لانگ مارچ ہو کر چلا گیا, پرامن چلا گیا, حکومت نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. جو بھی انہوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھانی تھی دکھا کر چلے گئے. یہ جو فواد چودھری صاحب جمہوریت کی دہائی دے رہے ہیں, یہ وہ جو عمران خان صاحب کا 10 لاکھ لوگوں کو تحریک عدم اعتماد والے دن وہاں جمع ہونے کے لیے کہنا, یہ جمہوری نہیں ہے, یہ تصادم ہے. بالکل اسی طرح کا تصادم جس طرح کیپٹل ہل پر اپنا چار چھوڑنے والے دن مودی نے ٹرمپ نے کیا تھا. مودی, ٹرمپ, عمران خان, مطلب انہوں نے کیا تھا. تو اپوزیشن جلسہ کرنا نہیں چاہتی 27 مارچ کو, 28 مارچ کو نہیں چاہتی. اپوزیشن نے تو تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی تو لانگ مارچ کی طرف گئی ہی نہیں. تو حکومت خود انسٹیگیٹ کر رہی تھی. تو اب حکومت کا رویہ ہو گیا ہے چینج. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اشارے جو مل رہے ہیں وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ سیاسی لڑائی سیاسی انداز سے لڑو, سیاسی لڑائی کو جوڈو کراٹے مت بناؤ, جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. تو جوڈو کراٹے بناؤ گے تو پھر پریڈ ہو سکتی ہے بھائی, پھر لیفٹ رائٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر لیفٹ رائٹ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, انہوں نے تو برداشت کیا ہوا ہے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے اکثر تحریک انصاف کے جو ججز بحالی تحریک میں کارکن نکلے تھے, تو اس میں وہ آج ٹی وی کا کلپ بڑا مشہور ہوا تھا. تو عمران خان صاحب کے کچھ کارکن تھے بیچارے, وہ ظاہر ہے پہلی بار تحریک چلا رہے تھے, تو وہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا, دھوپ بھی نہیں دیکھی تھی, سختی بھی نہیں دیکھی تھی, گرمی بھی نہیں دیکھی تھی, پولیس کا دھکا بھی نہیں دیکھا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے ہم تو انقلاب لانے نکلے, ہمیں پولیس مار رہی ہے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے, یہ دیکھیں ہم میرا بھائی خراب ہو گیا دھوپ میں. تو یہ جو دھوپ میں خراب ہونے والے ہیں وہ پھر اگر کوئی لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ کامران خان ان کو پھر ڈرا رہے ہیں. کامران خان صاحب جو ہیں, عمران خان صاحب کے بہت بڑے مداح, بہت بڑے فین ہیں, اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا, کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر. جس طرح آج کل حکومت پل میں تولا پل میں ماشا, کبھی گردن سے پکڑتی ہے کبھی پاؤں سے پکڑتی ہے. تو وہ کبھی کہتے ہیں ہم کچل دیں گے, اور پھر کچل دینے والوں کو ترلے منتیں کرتے ہیں کہ جی صلح صفائی کر لیں. چاہے وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جمہوریت میں اتنی تقسیم نہیں ہوتی, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں صلح صفائی کے ساتھ بات کر لینا, آگے مت جائیں. پھر کہتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں کہ 6 مہینوں میں ہم آپ الیکشن کروا لیں گے, آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. تو اور اس سے پہلے ہم کچل دیں گے, میں دیکھ لوں گا, میں کپتان ہوں اور میں نے یہ کیا وہ کیا. تو اسی طرح کامران خان صاحب بھی پل میں تولا پل میں ماشا. اب کامران خان صاحب نے کچھ دن پہلے 2 یا 3 روز پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے مسلم لیگ نون کے ایک بندے نے فون کیا, اس نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے, اور میں نے کہا یہ سارا کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے. یعنی پاکستان کے سیاسی منظر پر جو کچھ نظر آ رہا ہے سارا ڈرامہ ہے, اسکرپٹڈ ہے سارا کچھ نہیں ہو رہا, عمران خان کہیں نہیں جا رہا. وہ کامران خان صاحب کہہ رہے تھے. اب کامران خان صاحب نے اپنا ایک ویڈیو ٹویٹ کیا ہے اور اس کے اوپر کیپشنز بھی دیے ہیں. تو میں وہ ویڈیو تو کیونکہ وہ کاپی رائٹ کا ایشو آ جائے گا تو وہ میں اس لیے نہیں سنا سکتا, لیکن انہوں نے جو ٹویٹ کیے ہیں وہ میں آپ کو لفظ بلفظ, وہ جو الفاظ ہیں ان کے جملے ہیں وہ میں آپ کو لفظ بلفظ پڑھ کر سنا رہا ہوں, اور آپ اسکرین پر بھی دیکھ لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ, جسٹس عطا بندیال, عمر عطا بندیال یعنی چیف جسٹس آف پاکستان, تیار ہوں, ملک مہا بحران کی جانب بڑھ رہا ہے. بالفرض عدم اعتماد کامیاب, فوری نیا PM انتخاب ناممکن, کئی ہفتے عمران خان PM رہیں گے. آئین کہتا ہے کہ الیکشن غیر جانبدار عبوری حکومت کرائے, گویا سندھ حکومت فارغ ہو, فیصلہ کن گھڑی سے قبل عمران خان ٹرمپ کارڈ معاملات تہس نہس کر دے گا. یہ خیر وہ کامران خان صاحب جو لکھتے ہیں نا, وہ پھر پتہ نہیں کس طرح وہ خود لکھتے ہیں یا کوئی اور لکھتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تیار ہو جائیں,
آرمی چیف صاحب اور چیف جسٹس صاحب وہ جو ویڈیو میں کہہ رہے ہیں بہت بڑا بحران ہے اور اس بحران آنے والا ہے، تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی تو صدر مملکت کہیں گے کہ جی وزیر اعظم اپنے کام جاری رکھیں، اور پھر وزیر اعظم جو ہے وہ لمبے عرصے تک اپنا اسمبلی کا اجلاس ہی نہ بلائیں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے، تو ایک بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، لہٰذا آپ مداخلت کریں۔ یہ کامران خان صاحب بیسیکلی قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈرامہ ہو رہا ہے، تو یہ ڈرامہ معذرت کے ساتھ بریلی قابل احترام ہے لیکن یہ خود قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ان میں۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو وزیر اعظم ہوگا اول تو صدر ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ رہیں، اگر کہہ بھی دیتے ہیں تو بہت قلیل مدت ہے، کوئی بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں، اور اجلاس لمبے عرصے کے لیے نہیں ٹالا جا سکتا۔ اول تو یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کا اجلاس ہے اسی اجلاس میں اسپیکر اسی اجلاس کو شیڈول کر دیں گے کہ جی فلاں دن کو اسرٹینمنٹ ہوگی، یعنی الیکشن ہوگا قائد ایوان کا، نئے قائد ایوان کا، اور اس کا شیڈول ہوگا کہ فلاں ڈیٹ کو کاغذات جمع ہوں گے صبح اور شام کو اسکروٹنی ہوگی، اور اگلے دن یا اس سے اگلے دن زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں، اسرٹینمنٹ ہوگی، ووٹ ہوگا، الیکشن ہوگا نئے وزیر اعظم کا۔ تو اتنا لمبا نہ آئین نے گنجائش رکھی ہے، نہ صدر صاحب کھینچ سکتے ہیں، نہ کھینچا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ رشید ہو یا کامران خان، وہ بیسیکلی مارشل لا سے ڈرا رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو گھر بھیج دیا تو پھر مارشل لا لگے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آئین میں تحریک عدم اعتماد کا راستہ ہے اس لیے تاکہ کوئی بڑا تصادم اور بڑا بحران نہ ہو، لوگوں کے پاس ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم منتخب کرنے کا اختیار ہے تو ووٹ کے ذریعے نکالنے کا بھی اختیار ہو، لیکن یہ سارا کچھ جو اب حکومت کا لب و لہجہ بدلا ہوا ہے نا، اور یہ جو مارشل لا سے ڈرا رہے ہیں عمران خان صاحب کے سپورٹر لوگوں کو، چاہے وہ شیخ رشید ہو کامران خان، بنیادی طور پر ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی بچت کے امکان کم ہے، عمران خان صاحب کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔